नाज़रीन, नए मुल्क जंगों में शामिल होने जा रहे हैं और एक ग्लोबल क्राइसिस जो है वो हम देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन जंग हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे बाकी रीजन हो, जिसमें सबसे बढ़कर यूक्रेन की जंग अब मजीद खराब होने जा रही है। नाज़रीन, ट्रंप के इस दूसरे टर्म के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो यूक्रेन को मजीद वेपन देने जा रहा है। ना सिर्फ पैट्रियट मिसाइल जो कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं, और इसमें अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ये देने जा रहा है। साथ ट्रंप ने इससे भी ज्यादा एक तरह से हार्श इकदाम का ऐलान किया है। 100% टैरिफ उन ममालिक के ऊपर लगेंगे जो रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, जो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना है, बाकी मालिक हैं, उनके ऊपर अलग से, यानी चाइना के ऊपर अगर जो टैरिफ लगे हैं वो तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन रशिया से ट्रेड करने की वजह से उस पर 100% जो टैरिफ है वो इजाफी लग जाएंगे। तो ये वो इकदामात हैं जो मामलात को और ज्यादा खराब करने जा रहा है। और ये ट्रंप के इस टर्म के अंदर ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ट्रंप ने रशिया के खिलाफ जो हथियार देने का ऐलान किया है, रशिया पर इस तरह के इकदामात उठाने का ऐलान किया। ये खौफनाक डेवलपमेंट है जो हमें आलमी जंग की तरफ जब वो धकेल रही है। और इसके साथ मोल्डोवा एक कंट्री है, ये यूक्रेन के बिल्कुल साथ है, और मोल्डोवा को नेटो ने पूरी तरह से अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का फैसला कर लिया है। वहां पर काम शुरू हो चुका है। यहां पर बेसिस बनाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फौज यहां पर डिप्लॉय की जाएगी, इसके जरिए लॉजिस्टिक सप्लाई की जाएगी। इसको फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का फैसला हुआ है और रशिया ने इसको खौफनाक तरीन इक़दाम जो है वो करार दिया। नज़ीर, एक आलमी जंग जो है वो पनप रही है, आलमी जंग जो है वो बगैर किसी शक व शुबे के वो पनप रही है। और आप जरा नोट करें ये कितनी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर रशिया ने यूक्रेन की जंग शुरू की है, उन वजूहात को मजीद हवा दी जा रही है। यानी नेटो की एक्सपेंशन, 40 साल से रशिया वेस्ट की मिन्नतें कर रहा है कि नेटो के एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है, और नेटो ही की क्या जरूरत है। नेटो तो बना था कोल्ड वॉर में और सोवियत यूनियन हो गया कोलैप्स, तो उसके बाद फिर नेटो की क्या जरूरत है। और वेस्ट ने रशिया की एक नहीं सुनी, और जो तमाम मुआहदे हुए, जो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये नेटो को एक्सपैंड करते 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 रशिया के बॉर्डर्स तक ले गए। तो रशिया 30-40 साल बाद कन्वे करता रहा, अल्टीमेटली मजबूर हुआ, उसने यूक्रेन में जंग छेड़ दी, जिसको उसने एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा है। रशिया के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, उसने इसको एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा है। तो बजाय रूट कॉज को उसको डिस्कस करने के, उसको हल करने के, नेटो जो है वो मजीद एक्सपैंड कर रहा है और मजीद रियासतों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। रशिया को तमाम बॉर्डर्स के ऊपर, आप पैसिफिक से लेकर ऊपर जो बाल्टिक सी है, यानी इधर यूक्रेन, आगे पोलैंड, फिर बाल्टिक की तमाम रियासतें, फिर बाल्टिक स्टेट, नीचे अब ब्लैक सी, मोल्डोवा, तमाम जो रशियन बॉर्डर्स हैं, चूंकि पैसिफिक से शुरू होकर ये बाल्टिक तक जाता है ना, तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर नेटो अपनी जो एक्सपेंशन है वो कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको बढ़ा रहा है। तो रशिया ने इसको खौफनाक तरीन डेवलपमेंट करार दिया। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रशिया से जंग की तैयारी है, बगैर किसी शक व शुबे के ये रशिया के साथ जो वो जंग की तैयारी है, और हम एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर रशिया की तरफ से नए मुल्क जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी फौजें भेज चुका है और वो कर्सक रीजन के अंदर मौजूद हैं, और जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम रशिया ही की टेरिटरी में हैं, लेकिन वहां पर फौजें क्यों मौजूद हैं? क्योंकि नेटो यहां से अपनी फौजें वहां पर डिप्लॉय कर रहा है। तो असल में ये जो फौजें गई हुई हैं ये भी नेटो से लड़ने के लिए वहां पर गई हुई हैं। बैठी तो वो रशियन टेरिटरी में है, लेकिन इसलिए बैठी हैं कि कल को नेटो आ रहा है। तो ये बिल्कुल बात तय है कि जिस तरह से जो नेटो का बिहेवियर है, ये बराह रास्त जंग, और जो दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक और खौफनाक होगा, क्योंकि जंग सिर्फ वहां नहीं होगी, इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। तो और कुछ ममालिक हैं, और एशिया के ये ममालिक हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एशिया के ममालिक हैं जो रशिया के लिए मजीद अपनी फौजें जो है वो भेजने जा रहे हैं। और इधर यूरोपीय यूनियन जो है वो तैयारी कर रहा है अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की। तो ये मल्टी लेयर क्राइसिस है, यानी ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने अब हथियार देने का ऐलान कर दिया तो वेस्ट एक हो गए। वो टैरिफ वाला मामला अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो मल्टी लेयर क्राइसिस है।
اور یورپ کے لیے تو بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک طرف ٹیرف بھی اس نے برداشت کرنے ہیں، اب اوپر سے امریکی اسلحہ جو وہ اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یورپ پے کرے گا، نیٹو پے کرے گا، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، تو وہ اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے، پھر جو وہ ڈائریکٹ اسلحہ بھیج رہے ہیں یوکرین کے لیے وہ الگ سے ہے، تو یہ تو پوری ان کی اکانومی ڈرین ہو جائے گی۔ البتہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، اگر یورپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ کو آگے بڑھائے گا تو پھر انہوں نے دیکھنا ہے کہ یوکرین کی جنگ زیادہ ضروری ہے یا مڈل ایسٹ کی جنگ زیادہ ضروری ہے، تو مڈل ایسٹ کی جنگ تو ان کے لیے اسٹریٹجیکلی کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی، تو پھر وہ یہاں پر اب ان کی پریورٹی ہوگی کہ مڈل ایسٹ کی جنگ رکوائی جائے اور یوکرین کے اوپر اپنے تمام ریسورسز جو وہ لگائے جائے، کیونکہ یورپ کا جو بیانیہ ہے وہ تو دنیا ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جارحیت سے پیچھے ہٹیں، غزہ کی جارحیت سے، تاکہ کوئی پبلک اوپینین اور اس طرح سے کوئی عالمی سطح کے اوپر جو کوئی حمایت ہے وہ بھی سمیٹ سکیں، کیونکہ غزہ میں جارحیت کی وجہ سے تو ان کے کسی موقف کو نہیں مانا جا رہا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کی سپورٹ کی جائے اور وہاں پر رشیا ظلم کر رہا ہے تو غزہ کے حوالے سے ان سے سوال ہوتا ہے، تو وہ ڈبل سٹینڈرڈز درمیان میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ جو سارا سینیریو بن رہا ہے اس کا الٹا پریشر اسرائیل کے اوپر پڑے گا، کیونکہ یورپ کے لیے اب یہ زیادہ نیسیسری ہے کہ وہ یہاں کی جارحیت رکوائے اور اپنی اکانومی اور اپنے ریسورسز، اپنے لاجسٹکس ادھر لگانے کے لیے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب غزہ میں جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 4 مختلف لوکیشنز کے اوپر واقعات ہوئے ہیں، 4، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا یہ بڑا واقعہ ہے کہ 4 بڑی لوکیشنز کے اوپر واقعات ہو رہے ہیں، ایک جگہ پر نہیں، جبالیہ، خان یونس اور الطفا نیبرہڈ ہے اور شجاعہ ہے، یہ 4 علاقے ہیں جہاں پر کلیشز ہوئے ہیں اور سینسرشپ قائم ہے، یہاں پر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال سینسرشپ ہے۔ اور حماس جو ہے اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی لاسز انفلکٹ کر رہے ہیں اور نتنیاہو جو ہے وہ پوری طرح سے ہار چکا ہے اور کرائمز کر کے وہ اپنی ڈیفیٹ کو چھپا رہا ہے۔ The absolute victory promoted by Netanyahu is a grand illusion to cover up our resounding military and political defeat۔ ایبسولوٹ وکٹری کا جو نعرہ ہے نتنیاہو کا، یہ بالکل ایک فیلئر ثابت ہوا ہے اور ملٹری اور پولیٹیکل دونوں فیلئر جو ثابت ہوا ہے۔ Our fighters are waging a war of attrition that surprises the enemy daily۔ ہم ایک وار آف اٹریشن شروع کر چکے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ وار آف اٹریشن آپ جانتے ہیں کہ جس میں ایک بڑے طاقتور کسی اینٹی کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے تھرو گوریلا وار۔ تو یہ جو فلسطینی ریزسٹنس بہت زیادہ ویڈیوز بھی جاری کر رہی ہے، تو وہ اسرائیل کے جو سیٹلرز ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ حماس کتنی طاقت کے ساتھ موجود ہے، تو ویڈیوز جاری کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور دنیا کو بھی پتہ چلے، تو ڈیلی ہم ان کو سرپرائز کر رہے ہیں اور انوویٹو فیلڈ ٹیکٹکس ہم استعمال کر رہے ہیں، روز کچھ نیا، کوئی نیا ٹیکٹکس جو ہم استعمال کرتے ہیں، causing it to lose the initiative and disrupting its calculations۔ پوری طرح سے اس کی کیلکولیشنز الٹی پڑ گئی ہیں ڈسپائٹ its superiority in air force and fire power۔ باوجود اس کے کہ اسرائیل کی سپریورٹی ہے ایئر فورس میں اور فائر پاور میں، یعنی جو حماس کے پاس اسلحہ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، تو اس سب کے باوجود اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹکر کارلسن جنہوں نے یہ کہا کہ جو جیفری ایپسٹین کا معاملہ ہے اس میں اسرائیل ملوث ہے، تو اب وہ معاملہ وہاں سے پہنچتا ٹکر کارلسن اور اسرائیلی جو ہائی آفیشلز ہیں ان کا براہ راست آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ نفتالی بینٹ جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر بھی ہے اور یہ بھی ایک انتہا پسند ہے، اس نے لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ٹکر کارلسن کے خلاف کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایک کیمپین ہمارے خلاف کی جا رہی ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیفری ایپسٹین سے فلاں فلاں۔ تو اس کا جواب پھر ٹکر کارلسن نے ٹویٹر پر ہی دیا ہے، "You just will not take it anymore. Instead of issuing threats on social media, why don't you sit down for a rational interview on Jeffrey Epstein ties?" وہ کہہ رہا ہے کہ ٹکر کارلسن نے کہا کہ تم یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مجھے دھمکیاں لگا رہے ہو، تم ایک انٹرویو کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ "We will reach out to your office this morning." ہم جب رابطہ کریں گے اور تم آ جاؤ انٹرویو کر لیتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تم دھمکیاں مجھے لگا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ ایک پراپر لڑائی ہے، ایک پراپر فرنٹ ہے پبلک اوپینین کا، نیریٹو کی وار کا، اور جس میں جیفری ایپسٹین اب ایک بڑا کردار بن گیا ہے کیونکہ کھل کر امریکہ کے یہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں۔ ٹکر کارلسن بہت اہمیت رکھتا ہے، تو اس اب مطلب وہ جھڑپ ہو رہی ہے باقاعدہ اسرائیلی آفیشلز کے ساتھ۔ ٹکر کارلسن پیچھے نہیں ہٹا، اس نے کہا کہ تمہارا تعلق ہے، جیفری ایپسٹین کا اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ تعلق تھا، وہ موساد کے لیے کام کر رہا تھا، تم آ جاؤ انٹرویو میں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔
تو اس نے کیا کہا کہ انٹرویو میں آنا ہے. تو یعنی کہ اسرائیلی لابی جو آلریڈی ہٹ ہو رہی ہے, یہ اس میں ایک امپورٹنٹ واقعات ہیں جو اس طرح کی نیریٹو کی وار جاری ہے. اچھا, اب آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کے کس حد تک بروٹل کرائمز جو ہو رہے ہیں, اور یہ مسلسل جو کرائمز ہیں یہ دنیا میں بدلتی ہوئی پبلک اوپینین پر زیادہ اثر ڈال رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 120 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں, 557 فلسطینی زخمی ہیں. یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی خوفناک بمباری ہوئی, خوفناک بمباری ہوئی. 557 فلسطینی زخمی ہو گئے, 120 فلسطینی جب وہ شہید ہوئے ہیں. یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے. اور اسی درمیان جو کمال ادوان ہاسپٹل ہے, اس کے ڈائریکٹر کو اسرائیلی فوج لے گئی تھی اور ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا, بہت زیادہ ابیوز کیا. اور المائدین کا جو بیورو چیف ہے, جس کو ویسٹ بینک سے جو ہے وہ اٹھا کر یہ لے کر گئے تھے, وہ ابھی تک گرفتار ہی ہیں, اور ان کے ساتھ پتہ نہیں جیل میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے تمام حدیں جو ہے وہ کراس کی ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ کویت کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے حزب اللہ کے خلاف. ذرا دیکھیے, We will not allow any transgression by Lebanese Hezbollah in our country. اب یہ بڑی خوفناک سی بات ہے. یعنی کویت یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ ان کے ملک کے اندر کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, کوئی ٹرانسگریشن کر رہا ہے. تو یہ جو سارے ممالک ہیں یہ ریزسٹنس کو پسند تو نہیں کرتے ہیں, حزب اللہ کو پسند تو نہیں کرتے ہیں. اور ادھر شام سے بیانات آنا حزب اللہ کے خلاف, اب کویت سے آنا, تو یہ درمیان میں اندر کچھ نہ کچھ بہرحال موجود ہے. اچھا, جو افریقی گریڈ گیم ہے اس پر ذرا ٹرمپ کی ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے. I believe we will reach a solution regarding the Nile River issue. اب یہ نائل ریور ایشو کیا ہے؟ دریائے نیل کی وہ بات کر رہا ہے. یہ وہی ایشو ہے جو ایتھوپیا ڈیم بنا رہا ہے, جس سے ایشو ہے سوڈان کو اور آگے ایجپٹ کو. تو اب ٹرمپ صاحب یہاں پر کود گئے ہیں کیونکہ ایتھوپیا میں چائنا موجود ہے, ایجپٹ کے ساتھ ابھی چائنا کے معاملات جو ہوئے ہیں. تو اصل میں یہ مداخلت ہے اپنے مفادات کے لیے. پریٹینڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم افریقہ میں امن کروا رہے ہیں, جنگیں ختم کروا رہے ہیں, ڈسپیوٹ جو ہے وہ ختم کروا رہے ہیں, لیکن اصل میں امریکہ یہاں پر دوبارہ سے ایک نئی طرز کی جنگیں چھیڑ رہا ہے. ایک کولڈ وار افریقہ میں چائنا کے خلاف وہ چھیڑ رہا ہے. اب یہ سارا ایشو جو ہے وہ چائنا سے ریلیٹڈ, ان تمام ملکوں میں چائنا موجود ہے. اور سوڈان میں رشیا پورٹ کی بات کر رہا ہے, اپنی نیول بیس وہاں پر بنانے کی بات کر رہا ہے, سوڈان سے اس کی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ نائل ایشو کو لے کر امریکہ اپنے حساب سے یہاں پر مداخلت کر رہا ہے. تو یہ کافی کرائسس ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ ٹرمپ دورہ کرنے جا رہا ہے برطانیہ کا. ٹرمپ ٹو میک ہسٹورک سیکنڈ یو ایس اسٹیٹ وزٹ ایٹ کنگز انویٹیشن. جو برطانیہ کے کنگ ہیں ان کے دعوت کے اوپر یہ دورہ ہونے جا رہا ہے. یہ اس کی دوسری ٹرم کا پہلا دورہ ہوگا. اچھا, اب یو کے جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جو ٹیرف لگے ہیں وہ یو کے پر نہیں لگے ہیں, وہ یورپی یونین پر لگے ہیں. تو وہ یو کے کا بہرحال دورہ کرنے جا رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ جو ہم ملٹی لیئر کرائسس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے جب بائیڈن کا ٹائم تھا, ہم بہت مہینوں سے عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں, جب بائیڈن کا ٹائم تھا اس وقت لانگ رینج میزائل دے دیے گئے تھے, اور لانگ رینج میزائل سے یوکرین نے حملہ شروع کر دیا تھا, اور رشیا سے نیوکلیر کی وارننگز آنا شروع ہو گئی تھی. یہاں تک کہ رشیا نے پہلی بار اپنی نیوکلیر ڈاکٹرائن ہی چینج کر دی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے بار بار نیوکلیر کی وارننگز آ رہی تھی, اور سب شور تھے کہ ہم چند ہفتوں کے اندر عالمی جنگ کے اندر ہوں گے. سب اس بات کو یقین کر رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ٹرمپ جیت گیا. ٹرمپ کے جیتنے سے وہ جو ساری صورتحال تھی کہ ہم یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی جنگ میں جا رہے تھے, وہ پاز ہو گئی. کیونکہ جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ رشیا سے بات کرے گا. اس نے پیوٹن کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت شروع کر دی, جو کہ یوکرین وار کے بعد پہلا رابطہ تھا جو کسی امریکی صدر کا روس کے صدر کے ساتھ ہوا. پھر ٹرمپ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے ذمہ دار نیٹو ہے, اس کا ذمہ دار زیلنسکی ہے, اس کا ذمہ دار یورپ ہے, یہ ان کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے رشیا کے نیریٹو کو درست مانا جس کو دنیا درست مان رہی تھی. پھر اس نے ویپنز کے حوالے سے, ایڈ کے حوالے سے جو یوکرین کو جا رہی تھی اس کو روکا. سائبر آپ دیکھیں جو سپورٹ تھی وہ اس نے روک دی. انٹیلیجنس سپورٹ خبر آئی کہ وہ روک دی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ریورس کر رہی تھی صورتحال کو کہ ٹھیک ہے اب معاملہ جو ہے وہ کہیں سلجھنے جا رہا ہے. رشیا اور امریکہ کی ٹاکس براہ راست شروع ہو گئی, یوکرین کے ساتھ معاملات سعودی عربیہ میں جو ہوئے سارے, تو وہاں پر یعنی صورتحال ریورس ہونا شروع ہو گئی. لیکن اب کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ نے آج پہلی بار ویپن, اوفینسو ویپن اناؤنس کر دیے ہیں, اور ساتھ 100% ٹیرف اناؤنس کر دیے ہیں.
تو یہ بائیڈن سے بھی زیادہ بڑے اقدامات ہیں, کیونکہ بائیڈن نے ٹیرف تو نہیں لگائے تھے, بائیڈن سے زیادہ بڑے اقدامات ہیں جو ٹرمپ نے اناؤنس کر دیے ہیں. تو اس اقدام سے ہم واپس چلے گئے ہیں اسی صورتحال میں جو بائیڈن کے ٹائم پر تھی, یا اس سے بھی اب زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس وقت تو ایک یہ بات ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ ٹرمپ الیکشن میں جیت سکتا ہے, اس لیے رشیا بھی ریسٹرین کر رہا تھا. اب جب ٹرمپ آ گیا اور ٹرمپ فیل ہو چکا ہے یوکرین کی جنگ کو روکنے میں, تو اب تو یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہے کہ اب دنیا میں کوئی بھی وائس ایسی نہیں بچی ہے. ٹرمپ جیسا بھی ہے وہ بات تو کر رہا تھا, اب وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا, یعنی ٹرمپ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اس کو جنگ رکانے. اب وہ اسلحہ دے رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو پے یورپ کرے گا, یعنی اب وہ صرف اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم اس میں پے نہیں کر رہے اور وہ اسلحہ دے رہا ہے. یعنی بات یہ تھوڑی تھی کہ ہم پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, بات تو جنگوں کو رکوانے کی تھی, یعنی لوگ مرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر نیٹو کی جنگ چھڑے گی تو رشیا امریکہ اس میں ڈریگ نہیں ہوگا, امریکہ پر کیا اس کا اثر نہیں آئے گا جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے. تو بات تو جنگ رکوانے کی تھی, لیکن ٹرمپ نے اب اس کو ایسکلیٹ کر دیا ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ان اقدامات کو کہ رشیا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے فار پیس, تاکہ رشیا ڈیمانڈ جو ہیں جو کنڈیشنز ہیں اس کو مان سکے. اب یہ اتنا فولش بات ہے, حماس کے اوپر 21 مہینوں سے جینوسائیڈ کی جا رہی ہے. حماس سے کیا اسرائیل اور امریکہ اور پورا ویسٹ اپنی ٹرمز منوا سکے ہیں؟ ہم حماس کی بات کر رہے ہیں اور یہاں رشیا ہے, یہ رشیا سے منوانے جا رہے ہیں, یہ رشیا کو پریشرائز کرنے جا رہے ہیں جو ویسے بھی وہاں پر جیت رہا ہے, یہ رشیا سے, اور وہ اس کے لیے ایگزسٹینشل وار ہے. 40 سال کی وارننگز کے بعد اس نے وہ جنگ شروع کی ہے, تو یہ رشیا کو پریشرائز کریں گے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوا ہے کہ معاملہ اسی بڑی جنگ کی طرف چلا گیا ہے جہاں سے ریورس ہوا تھا. اور ہنگری کے پرائم منسٹر کا بیان آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا تھا اگر یوکرین کی وار نہ رکی تو ہم عالمی جنگ میں ہوں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی رشیا اور نیٹو کی براہ راست لڑائی چھڑنی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, سب کو یہ نظر آ رہا ہے. اس سے صرف ہم ریورس اس لیے ہوئے تھے کہ بات بدل گئی تھی اور بات جنگ بندی کی طرف چلی گئی تھی, جو کہ اب نہیں ہوئی, بلکہ ٹرمپ نے ہتھیار دینے کا اعلان کر دیا ہے. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم ویپن سینڈ کریں گے یوکرین کو, اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ول ناٹ پے فار دیم, یہ یورپ پے کرے گا, نیٹو پے کرے گا. اور ہارش ٹیرف جو ہے وہ رشیا کے ایلائز کے اوپر لگائے جائیں گے, جس میں چائنا ہے, باقی مالک ہیں. یہ بائیڈن سے بھی بڑا اقدام ہے. یعنی اب آپ دیکھنا یہ کرائسس کے اوپر کرائسس ہے, کیا چائنا پیچھے ہٹ جائے گا رشیا سے؟ اور باقی پھر مالک ہیں, انڈیا اس میں ظاہر ہے کہ شامل ہے, انڈیا رشیا سے خرید رہا ہے, آئل خرید رہا ہے, ان کے معاملات ہیں. تو کیا یہ ممالک اور دیگر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ تو بلکہ اس نے زیادہ ملکوں کو اب لپیٹ میں لے لیا ہے کہ وہ اتحادیوں کے اوپر بھی ٹیرف لگیں گے. اور ٹرمپ تھریٹنز ویری سویئر ٹیرف اگینسٹ رشیا, 100% سیکنڈری ٹیرف لگائے جائیں گے ود ان 50 ڈیز کے اندر. اور لنڈسے گراہم کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ ڈیلیوریز آف ویپن یہ بھیجے جائیں گے یوکرین کو. یہ ڈیپ سٹیٹ کا بہت بڑا کردار ہے لنڈسے گراہم. اور سینکشنز لگیں گی, ٹیرف لگیں گی رشیا پر. چائنا ول بی پنشڈ ٹو, یہ لنڈسے گراہم کہہ رہا ہے, چائنا کو بھی ہم پنش کریں گے. تو یہ ہے ایک عالمی جنگ جس کی طرف دھکیل دیا گیا. اور اگلی خبر سنیے, مولڈووا, آپ میپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, یہ یوکرین کے ساتھ کا ایک ملک ہے اور ساتھ جرمنی کے بارڈر لگتے ہیں, یوکرین ہے, نیچے بلیک سی ہے. اس کو نیٹو نے اپنا فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانے کا اعلان کر دیا. رشیا وانز نیٹو پلانز ٹو ٹرن مولڈووا انٹو ملٹری فٹ ہولڈ. رشیا از الارمڈ اوور نیٹوز alleged plot to militarize Moldova and use it as a springboard for aggression against Russia. یہ بالکل وہ گراؤنڈ تیاری ہو رہی ہے, بالکل میدان بنایا جا رہا ہے. نیٹو براہ راست جنگ, آپ دیکھیں بندرگاہیں, پھر ان ممالک میں انفراسٹرکچر, پورے کے پورے ملک جو ہیں اس میں نیٹو انفراسٹرکچر بنانے جا رہا ہے. اور رشیا اس وقت الارمڈ ہے کہ یہ کیا خوفناک عمل ہے جو کیا جا رہا ہے. یعنی جس وجہ سے ہم نے جنگ چھیڑی ہے, نیٹو اور ٹرمپ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں. برسل جو ہے وہ ہیز میڈ دا ڈیسیژن ٹو ٹرن مولڈووا انٹو اے فارورڈ آپریٹنگ بیس آن الائنس ایسٹرن فرنٹ. یہ سارا مسئلہ ایسٹرن فلینک کا ہے. رشیا کہتا ہے کہ نیٹو ایسٹرن یورپ میں نہ ایکسپینڈ کرے, اور وہ ایسٹرن یورپ میں مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری بات ہے. گروئنگ انسٹیبلٹی ہے ریجن کے اندر, کازڈ بائی دا ویسٹرن انوالومنٹ ان یوکرین. ساتھ ہی رومانیا ہے, رومانیا میں اینٹی یوکرین وار گورنمنٹ جیت گئی اور وہ پورا الیکشن ہی کل عدم قرار دے دیا گیا.
اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو بالٹک سی ہے وہاں ڈنمارک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، پھر بالٹک جو سٹیٹس ہیں لیتویا، لتھوانیا، ٹھیک ہے نا، ایسٹونیا، یہاں پر پریزنس بڑھائی جا رہی ہے. لتھوانیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ نیٹو کے ایئر کرافٹ وہاں پر آئیں گے. نیچے پولینڈ میں پراپر تیاری ہو رہی ہے، پولینڈ نیٹو کا ملک ہے. اوپر فن لینڈ جو ہے ان کے بارڈرز کے اوپر نیٹو اپنا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے. تو پورا رشیا کے تمام بارڈرز کو وہ کور کر رہے ہیں. اور ادھر آذربائیجان ہے نیچے بلیک سی کی دوسری طرف. تو آذربائیجان جو ہے وہاں پر بھی نیٹو اپنا کھیل کھیل رہا ہے جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے. تو یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب ایک بڑی جنگ ہے. نیٹو از ایکٹیولی پریپیئرنگ ٹو انوالو مولڈووا ان اے پاسبل آرمڈ کانفلکٹ ود رشیا. پاسبل آرمڈ کانفلکٹ ود رشیا کی تیاری ہو رہی ہے. مولڈووا کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. مولڈووا ایز اے اسٹیٹ رشیا کے ساتھ جنگ میں جا رہا ہے جیسے یوکرین جا چکا ہے. رشیا ہیز ٹیکن ان برسلز ٹو ٹرانسفارم دس کنٹری انٹو دا الائنس فٹ ہولڈ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا رشین آرمڈ فورسز ایڈوانسز ان یوکرین. کیونکہ یوکرین میں رشیا آگے بڑھ رہا ہے تو وہ مولڈووا سے حملہ کروانے جا رہے ہیں رشیا کے اوپر، اور یہاں سے فوجیں یوکرین میں وہ بھیجنے جا رہے ہیں، اور یہاں سے پھر سپلائی اور وہ بھی سارا بھیجا جائے گا. فیسیلیٹیٹ ریپڈ ٹروپ ڈپلائمنٹ یہاں پر ہوگی نیئر رشین بارڈرز اینڈ از امپوزنگ فورن ملٹری ڈاکٹرائن تھرو نیولی بلٹ ٹریننگ سینٹر. یہاں پر ٹریننگ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریپڈ جو ٹروپس ڈپلائمنٹ ہے وہ کی جا سکے. ٹریننگ سینٹرز ہیں، سپلائی ہے، یہاں سے فوجیں براہ راست کانفلکٹ کی تیاری یہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال اب نیو یارک ٹائم نے کرسک کے اوپر آج سٹوری دی ہے، a landscape death what's left where Ukraine invaded Russia. انہوں نے کرسک کے اوپر لکھا ہے کہ کیسے آج بھی بڑی تعداد میں یوکرینین فوجیوں کی باڈیز وہاں پر پڑی ہوئی ہیں، اور ہزاروں انہوں نے رشیا نے واپس کی ہیں، لیکن بہت ساری بھی وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور یوکرین اس کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. کرسک میں بہت بڑا ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، ہزاروں پتہ نہیں کتنے فوجی ان کے مارے گئے، ٹینز آف تھاؤزنڈز آف فوجی ان کے مارے گئے، اور کرسک انہوں نے واپس لے لیا ہے. تو یہ جنگ جو ہے وہ آلریڈی دنیا کو خوفناک اس کے نتائج آ چکے ہیں، بہت زیادہ جانیں وہاں پر گئی ہیں، لیکن ہم ریورس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس جنگ میں مزید ایسکلیشن، اور باقی ملک، اچھا جو دوسری ہم بات کر رہے تھے، لاؤس جو ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ملک ہے، یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ لاؤس اپنی فوجیں بھیج رہا ہے رشیا کے لیے، جیسے نارتھ کوریا نے بھیجی ہیں، تو لاؤس اپنی فوجیں بھیج رہا ہے. اب رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ نیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آ رہا ہے، یوکرین کہہ رہا ہے کہ لاؤس یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ملک جو ہے وہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے. تو اس طرح کہ نیٹو کو جواز بھی ہوگا وہاں پر جانے کا، اور اگر لاؤس آ رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جنگ مزید کتنا ایکسپینڈ. تو رشیا کے جو اتحادی ہیں وہ اپنی فوجیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ یوکرین پر حملہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، وہ نیٹو کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ نیٹو دیکھیں یہ کوئی جنگ چھوٹی موٹی جنگ تو ہونی نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے تباہی ہوگی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسانی سے شروع ہو جائے گی، جب شروع ہو جائے گی تو پھر وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ جس ڈائریکشن میں اب ہم چل پڑے ہیں اس سے کوئی ریورسل نہیں ہے. یہ جنگ جو ہے نا بڑی خوفناک، اور وہی صورتحال جو ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ طے ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف معاملہ لے جائے گا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رکا کریں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.